प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेकर के, जिसमें हमने देखा है कि NA 249 के इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की पेशकश की गई है। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कोई पहली मरतबा नहीं हुई है, इससे पहले भी कई मरतबा इसी मौजू पर बात हो चुकी है, लेकिन अपोजिशन के अपने एतराज़ात रहे हैं। लेकिन अपोजिशन जब अपोजिशन को सूट करता है तो तब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की वो भी बात करते रहे। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, जिसका इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए भी जिक्र किया था, उस पर अपोजिशन की तरफ से एतराज़ात सामने आए। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि वेस्ट में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बल्कि PMNN की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि ये वोट चोरी करने का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक और तरीक़ाकार है, एक और मंसूबा है। आज के प्रोग्राम में जी हम इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग साहब ने। मोहसिन साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने। मुज़म्मिल साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ने। लगारी साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मोहसिन बेग साहब, आपसे मेरा यही सवाल, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या इस पर अमल हो सकेगा, या जिस तरह बाकी और बहुत से शोबों में रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं लेकिन रिफॉर्म्स होती नहीं, इसमें भी सिर्फ गुफ्तगू होगी, बहस होगी, रिफॉर्म्स नहीं होंगी? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली देखना यह है कि हुकूमत ने जो ऑफर की है इसमें कितनी सिंसेरिटी है। लगता यही है कि अगर आप गवर्नमेंट चाहे तो नेचुरली एक वर्किंग रिलेशनशिप इलेक्शन अपोजिशन जमातों से बनाए और उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाए, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रिलेशनशिप या बातचीत या डायलॉग का कोई सिलसिला ऐसा अपोजिशन से रखा ही नहीं है। तो नेचुरली ये रिकॉर्ड होना या इस्लाहात होना या उसको कौमी असम्बली में लाना इत्तफाक करके, तो मैं समझता हूँ ये मुमकिन नहीं होगा शायद, क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट ऑफर करती है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। वो चाहते हैं कि हम अपने जो इस्लाहात हैं या जो इस्लाहात गवर्नमेंट चाहती है उसके ऊपर तो गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन से बात करे। अदरवाइज और कोई रिलेशनशिप बातचीत का या कौमी असम्बली में या साइड कमेटीज में कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जहां गवर्नमेंट और अपोजिशन इकट्ठे बैठते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की है गवर्नमेंट ने, कि उनको ऑफर कर दी है कि जी आप आ जाएं। नेचुरली वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनके साथ अगर आपके कोई बातचीत या रिलेशनशिप या डायलॉग है ही नहीं तो वो कैसे आपके साथ बैठेंगे। तो होनी तो चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आज का भी जो इलेक्शन कमीशन के लॉज हैं, अगर उसको भी फॉलो किया जाए तो मैं समझता हूँ वो भी कोई इतने बुरे नहीं है कि बजाय इसके कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ऊपर इंसार करें। आज के लॉज भी बड़े अच्छे हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। जिसको जो सूट करता है वो ही करता है, और बाद में अगर इलेक्शन हार भी जाए हर शख्स का एतराज भी सामने आ जाता है। हालांकि ये जो आपने 249 का जिक्र किया, मैं तो बड़ा जी मोहसिन बेग साहब, यहाँ पर 249 के साथ साथ यहाँ ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अपने जो लॉज हैं वो ऐसे हैं कि अगर उन पर अमल किया जाए तो मामला वहीं पे ठीक हो जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद भी अपने ही लॉज पर इम्प्लीमेंट अपने ही लोगों से जो उनकी रिपोर्टिंग में होते हैं ऑन द इलेक्शन डे एट द पोलिंग स्टेशन या उस हल्के में, वो उनसे ही अमल दरामद नहीं करवा पा रहे होते। जिस तरह डस्का में हमने देखा, या उसके अलावा हमने देखा है कि रिजल्ट्स में डिले होता है, चंद सौ वोट हैं किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोल हुए, उन्हीं को गिन के आगे फॉर्म पहुंचाना और रिपोर्ट करना, उसमें भी डिलेज आते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन का अपना अमला नहीं होता। ये जो प्रोविंस हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं वो उनको ये अमला मुहैया करती हैं। मोस्टली ये एजुकेशन सेक्टर से लिए जाते हैं, टीचर हजरात या हेल्थ के जो हैं टीचर हेल्थ के लोग लिए जाते हैं। अब वो डायरेक्टली अंडर होते हैं फेडरल या सूबाई गवर्नमेंट के, तो उनको इलेक्शन कमीशन एक हद तक तो प्रेस कर सकता है या फोर्स कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जिस तरीके की हमारे तल्लकदारी बेस्ड सिस्टम है, पूरा माशरा तल्लकात पे चलता है, तो वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्हीं के सहारे आगे बढ़ सकता है। अगर उनमें से कोई शख्स ये चाहे कि मैंने किसी को फेवर देनी है, किसी अफराद को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पे बस हो जाता है।
بالکل صحیح. مزمل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ محسن بیگ صاحب نے اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے اور الیکٹرل ریفارمز ان پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہو سکتی ہیں؟ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہر وقت مخالفت ہوتی ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں شیر و شکر ہوں، اور اگر ایسا ہو تو فرینڈلی اپوزیشن ہوتی ہے، اس کو حقیقی اپوزیشن نہیں کہا جاتا. لہذا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان محاذرائی ہے اس لیے بات چیت نہیں ہو سکتی، یہ ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ماضی میں بھی محاذرائی کے دوران بھی، اب آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی تو بالکل نون لیگ کے ساتھ محاذرائی میں رہی، دھرنے سے لے کر اینڈ تک، کنٹینر سے لے کر، لیکن اس دوران بھی نون لیگ اور پی ٹی آئی نے انتخابی اصلاحات مل کر کی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر انتخابی اصلاحات کے لیے بیٹھی تھی، حالانکہ وہ اس حکومت کے خلاف تھے. لہذا ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بالکل بات نہیں کرتے. یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل بات نہیں کرتے. سسٹم میں رہنا ہے، نظام کو چلانا ہے، آپ نظام کا حصہ ہیں. ایک سٹیج تھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم استعفے دے رہے ہیں، ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں، ہم نے اس حکومت کو نہیں مانتے، ہم نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے. اس سٹیج میں جب آپ کہتے تھے کہ ہم بات چیت نہیں کرتے تو وہ بات سمجھ آتی تھی. لیکن اب جب آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے، ہم اس کو 5 سال پورا کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دینا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا مطلب ہے کہ یہ سسٹم کو ہم چلائیں گے، تو پھر بات چیت بھی کرنی پڑے گی، انتخابی اصلاحات بھی کرنی پڑیں گی، آگے چلنا بھی پڑے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آؤٹ رائٹلی تو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کاؤنٹر سجیشنز دینی چاہیے. ان کی سجیشنز کے جواب میں اپوزیشن کو اپنی سجیشنز دینے چاہیے، اپنے دلائل اور اپنی منطق کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ای ووٹنگ ناکام ہوئی ہے، وہ ان ممالک کی ان کی اسٹڈی سامنے لے کر آئیں، بتائیں کہ کہاں کہاں ناکام ہوئی، اس کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں. یہ جو حکومت ای ووٹنگ کہہ رہی ہے، اس کی ٹیکنالوجی اسٹڈی کے لیے اپوزیشن اپنی ایک ایکسپرٹس کی کمیٹی بنائے، وہ ان مشینوں کو ایویلویٹ کر کے ایک ٹیکنیکل اپنی جو اسٹڈی ہے، اپوزیشن اپنا کاؤنٹر جو نیریٹو ہے وہ پیش کرے کہ ان مشینوں میں یہ خرابی ہے، ان کو ایسے بہتر کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو کہیں نہ کہیں بات چیت شروع کرنی چاہیے، اور وہ بات چیت دو ملک آپس میں جنگ لڑے ہوں تو بھی بات چیت کرتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن ہر وقت حکومت بننا چاہتی ہے لیکن بات چیت کرتی ہے. تو اس لیے یہ بالکل نہ بات کرنے والی بات سمجھ نہیں آتی ہے. اپنے دلائل اور اپنی منطق اور اپنی لاجک ضرور سامنے رکھنی چاہیے. بالکل صحیح. محسن بیگ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین مسئلے کا حل ہے اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہوگا کہ جس کے ذریعے جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، یا ایک ووٹر بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے جا رہا ہے پر اس کے ووٹ پہ کوئی ڈاکہ نہ مارے، یا بعد میں اس کو بھی شک میں نہ ڈال دیا جائے کہ پتہ نہیں ووٹ کس کو ڈالا تھا اور کس کے نام کا پھر آگے نکالا گیا؟ دیکھیں، بہت سے ملکوں میں ابھی بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ سسٹم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن چاہے تو اس میں اس کی ناکامیاں اور اس کی کامیابیاں دونوں دیکھ سکتی ہے، گورنمنٹ بھی دیکھ سکتی ہے، اور آپ کو اس میں پبلک کو بھی اویئر کرنا پڑے گا کہ ووٹنگ مشینز جو ہیں ان کو اس کا استعمال بہت ایزی ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں ایجوکیشن اس لحاظ سے نہیں ہے تو لوگ شاید الیکٹرانک مشین کا یوز بھی کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ٹرانسپیرنسی لانی ہے اور ساری کیونکہ جتنے بھی الیکشن آج تک ہماری ہسٹری میں ہوئے کسی نہ کسی نے اعتراض ضرور کیا اس کے اوپر، تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ اعتراض پولیٹیکل پارٹیز کا یا لوگوں کا یا نمائندوں کا جو ہار جاتے ہیں اور پھر ایک لیٹیگیشن شروع ہوتی ہے بہت لمبی، تو یہاں پھر 8 سال 5 سال ٹرنیور بھی گزر جاتا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے ضروری ہے، الیکٹرانک مشین اتنی بری چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ بھی کر دیں اور کہ جی یورپ میں نہیں چل رہی. بالکل یورپ میں مورل جو اتھارٹی ہے لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہے وہاں مشین کی. ہمارے ہاں تو ایک توسر بن گیا ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہو تو ڈیفینیٹلی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتی. لوگ بڑے ماہر ہیں، بڑے سائنسدان ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ واردات نکال لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ فول پروف پروگرام یا
کوئی ایسا سسٹم یا نظام لاتے ہیں جس کے تحت لوگوں کو اعتماد ہو کہ یہ سسٹم بہتر ہے اور یہ فول پروف ہے اور اس میں ووٹوں کی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، ان کو اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ ان تمام تر خدشات، تحفظات کو لوگوں کے اور پولیٹیکل پارٹیز کے دور کر دے گی، یا اس میں بھی کوئی نہ کوئی کچھ نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ جس کے بعد پتہ چلے گا کہ جو ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا؟ دیکھیے، گزشتہ انتخاب میں ہمیں بتایا گیا کہ آر ٹی ایس سسٹم بنا لیا گیا، اور اب تو میرا مطلب ہے کہ نتائج میں تاخیر بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ پولنگ اسٹیشن سے یوں نتیجہ الیکشن کمیشن پہنچے گا اور آر ٹی ایس ول ڈو اٹ، میریکلز آئیں گے، اور بڑا کمال کا آر ٹی ایس سسٹم ہم نے بنا لیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس پر بڑی بریفنگز بھی دی ہمیں، اور پھر سیاسی جماعتوں نے بھی اس آر ٹی ایس سسٹم کو کافی حد تک قبول کیا۔ لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ وہ آر ٹی ایس سسٹم ایسا بیٹھا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی آج تک کہ وہ کیوں بیٹھ گیا اور کیسے بیٹھ گیا اور کس نے بٹھایا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو، آر ٹی ایس ہو، جب تک امپائر نیوٹرل نہیں ہوگا یہ سب چیزیں اپنے نتائج نہیں دے سکتی، میں سمجھتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنا لیں گے، لیکن پھر کوئی اس کو آف کر دے گا، پھر کوئی اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کرپٹ کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں، ہم نئے کمپیوٹرز لے کر آئے، ان میں بھی وائرس آ جاتا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہوگا اس پر تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو حکومت کی بنائی ہوئی مشینوں کے اوپر ایک اپنی کمیٹی ایکسپرٹس کی بٹھانی چاہیے، جو اس مشین کا ٹیکنیکل ایویلویشن کرے، اس کے اوپر اپنے جو اگر تحفظات ہیں یا اس کی بہتری کی جو تجاویز ہیں وہ سامنے لے کر آئے۔ ون سائیڈڈ ورژن لے کے یہ حکومت کہہ رہی ہے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، حکومت ایک فریق ہے، حکومت نے الیکشن لڑنا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کوشش کرے گی کہ ایسی اصلاحات ہو جائیں جو اگلے الیکشن میں اس کی مدد کریں۔ ان چیزوں کو روکنا تو اپوزیشن کا کام ہے۔ اگر اپوزیشن اس میں نہیں آئے گی تو پھر تو حکومت کو فری ہینڈ مل جائے گا، کھلا میدان مل جائے گا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے اپوزیشن کو حکومت کو کھلا میدان نہیں دینا چاہیے۔ اس آفر یہ ٹریپ ہے، پوائنٹ سکورنگ ہے، گونگلوں سے مٹی چاڑ رہے ہیں، اس کو گریب کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو پھنسانا چاہیے اور ڈائیلاگ پہ کے ساتھ کہتی نہیں ہم کر رہے ہیں، اور ہم اس کے مطابق میڈیا میں بھی اپنی بات کریں کہ یہ دیکھیں ان کی سجیشنز میں یہ غلطی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کریں اور سب کو سمجھائیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس ڈیبیٹ کو اس طرح بند نہیں کیا جا سکتا کہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، یہ ہیلدی ڈیبیٹ ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ ٹھیک، محسن بیگ صاحب اب آتے ہیں دوسری طرف کہ جب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں ایک تو NA 249 کے الیکشن کی بہت بات ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ سامنے آ گیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ سامنے آ گیا، میمن صاحب کی کئی بھی باتیں آ گئیں، پھر ان کی ایک کئی بھی بات کے بعد دوسری بات اب کل رات کو سامنے آ گئی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کے اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتے ہیں، ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک میسج تھا یہ جو کنوے ہوا ہے تھرو اسد عمر صاحب کہ اگر زیادہ پریشر کوئی بلڈ ہوا یا اگر کہیں سے کوئی ایسے بلیک میلنگ ٹولز استعمال کیے گئے تو اسمبلیوں کو ڈیزالو بھی کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی میرا خیال میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے، کیونکہ اس وقت بقول شاید ان کو نظر آ رہا ہو، انہوں نے کہا بھی ہے کہ مجھے اپنی کارکردگی پہ فخر ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بہت مختلف ہیں، اور جو نچلی سطح پہ لوگوں کے مسائل ہیں وہ اتنے بڑے ہیں اس 2.5 سال میں، تو اگر تو وہ یہ سمجھیں کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر کے اور واپس الیکشن میں جاؤں گا تو یہ ٹائم ان کو سوٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ صرف میرے خیال میں شاید کسی کو یہ میسج دینا ہو کہ اگر آپ ہمیں زیادہ پریشرائز کرتے ہیں یا ہماری بات نہیں مانتے یا ہمارے جو ڈیزائر ہیں وہ پورے نہیں ہوتے وہاں سے، تو پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے، اور نیچرلی اسمبلیوں کے بعد ان حالات میں پی ٹی آئی کا جیتنا بہت مشکل ہے۔ تو شاید میسج یہی ہے کہ پھر آپ مریم کو، زرداری صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو یا بلاول کو پھر آپ بھگتیے۔ تو یہ بالکل ہی بچگانہ بات ہے کہ میں اسمبلیاں تحلیل کروں گا، کس بیس پہ آپ کریں گے؟ آپ نے یا تو سیاست چھوڑ دینی ہے اور گھر چلے جانا ہے، اگر آپ دوبارہ الیکشن میں آئیں گے
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جیتنے کے چانسز بہت کم رہ جائیں گے، کیونکہ یہ جو آج کی کارکردگی ہے، جو آج کی پوزیشن ہے، جس حساب سے مہنگائی بڑھی، لوگ بے روزگار ہوئے، اکانومی کا جو حال ہے، کرونا وائرس ہے، ان حالات میں کون ریزائن کرے گا اور کون الیکشن کروائے گا؟ یہ تو بالکل ہی بچگانہ بات کی انہوں نے. سو اٹ واز جسٹ اے میسج. اس پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو مزمل صاحب سے بھی اسی حوالے سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، اور آگے بڑھتے ہوئے کچھ تھوڑی سی بات کرونا ویکسین کے حوالے سے بھی ہوگی کہ جو پروکیورمنٹ میں اتنا ڈیلے ہوا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیونکہ اطلاعات یہ بھی آتی رہتی ہیں کہ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ ویکسین پروکیورمنٹ میں بھی کارٹلز ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور شاید ان کو ان کی جیب میں جو جانا ہے وہ اتنا نہیں مل رہا، تاخیر سے مل رہا ہے، بات نہیں بن رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی پروکیورمنٹ میں بھی ٹیکنیکل وجوہات بنا کر سامنے رکھ کر اس کو ڈیلے کیا گیا. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نذیر لغاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. لغاری صاحب ابھی وقفے سے پہلے محسن بیگ صاحب نے اور مزمل صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات ہو رہی تھی، اور یہ کہ جس طرح سے اپوزیشن نے اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے آئیڈیا کو مسترد کیا ہے، تو اس پر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں، کیا اپوزیشن کا یہ سٹانس ٹھیک ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو مسترد کرنا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک بہت بڑی ہمارے لیے سہولت ہوگی، جو بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں الیکشنز کو لے کے، الیکشنز کے ریزلٹس کو لے کے، وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی، اور انتخابی اصلاحات میں بھی ایک بہت بڑا قدم ہوگا؟ نہیں، اگر ٹرانسپیرنسی آتی ہے کسی بھی چیز سے، کسی بھی ٹیکنالوجی سے اگر ٹرانسپیرنسی آتی ہے تو پاکستان کا تو مسئلہ ہی یہی ہے. پچھلے 50 سال سے جو ہم کہتے تھے کہ فلاں الیکشن ٹھیک ہوئے، فلاں الیکشن ٹھیک ہوئے اور باقی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، تو اس کا حل تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ضرور ہونا چاہیے جہاں ووٹ چوری نہ ہو سکیں، جہاں ریگنگ نہ ہو، جہاں پر مینوپولیشن نہ ہو، جہاں پر انجینئرنگ نہ ہو، جہاں پر پہلے سے تیار شدہ نتائج نہ ہوں، جہاں پر یہ جو فارم 45 گم ہو جاتا ہے وہ نہ ہو، جہاں پر لوگوں کو پتا ہو کہ ہمارا ووٹ ضائع نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی ایسا سسٹم بنتا ہے، وہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو اسے ضرور اپنایا جانا چاہیے. لیکن جن لوگوں کا اسٹیک ہے ریگنگ میں، مینوپولیٹنگ میں، انجینئرنگ میں، جن کا اسٹیک ہے کہ وہ ایک پابند جو ہے وہ جمہوریت ہونی چاہیے، تو وہ پھر اس کو کیسے الاؤ کریں گے، یا کیسے جو قوتیں یہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی کا سلسلہ چلتا رہے، ان کو آپ کیسے روک پائیں گے؟ بہرحال یہ بھی ایک بات ہے. بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو الیکٹرانک مشین ہے اس سے بھی دھاندلی کے امکانات موجود ہیں اور اس سے دھاندلی بڑھ سکتی ہے. تو یہ بھی ابھی نہیں ہے اندازہ، لیکن تمام پارٹیوں کے پاس اگر آئی ٹی ماہرین ہوں تو وہ خود اپنے ان ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. اگر ایسے صرف سیاسی ایشو پر کے طور پر نہ لیا جائے، بلکہ ایکسپرٹ جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں کہ کیا یہ ایسی کارآمد مشین ہو سکتی ہے جس سے ہم دھاندلی کو روک سکیں. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ابھی مزمل صاحب نے بھی کہا جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا 2018 میں، تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یا تو پتہ چلے گا جی خدا نخواستہ ہیک ہو گئی ہے یا کچھ اور پرابلم ہو گیا ہے، اور پھر اندر کھاتے جو کوئی بھی فگرز کو اوپر نیچے کرنا ہوگا وہ بھی بآسانی ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے نا، اس لیے کہ امریکن الیکشن کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے اس کی وجہ سے انہیں کو ری کاؤنٹنگ کرنی پڑی، دوبارہ اس سلسلے میں جانا پڑا. اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اور ان کے لیے اپنے عوام سے زیادہ کسی چیز کا اسٹیک نہیں دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک سسٹم ایسا ہے کہ ہمارے ہاں اس کا مینوپولیشن جو ہے وہ اگر ہوتا ہے تو چیزیں ٹھیک نہیں رہیں گی. اصل چیز کسی بھی طریقے سے جو ہے مینوپولیشن کو روکنا ہے، اور اگر اس کی مشین بیٹھ جاتی ہے، کوئی بھی جیسے مزمل صاحب کہہ رہے ہیں، اگر وہ سسٹم بھی فیل ہو جاتا ہے اور فارم نہیں ملتا ہے اور وہ پورا سسٹم بیٹھ گیا تھا، یعنی 18 جولائی کو تو یہ سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد نتائج کا سلسلہ رک گیا تھا، پھر نتائج جو ہیں وہ گھڑے گھڑائے آنے لگے تھے. یہ الزام ہے اپوزیشن کا اور اس میں وزن بھی ہے، تو اس کو کیسے روکا جائے یہ تو بہرحال ان کے دیکھنے کا معاملہ ہے.
بالکل صحیح. مزمل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جو ابھی وقفے سے پہلے بات شروع ہوئی تھی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے بارے میں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بات اس تناظر میں یہ ہے کہ اگر ہمیں کام نہ کرنے دیا گیا, اب جہانگیر ترین گروپ تو عمران خان کو کام کرنے سے نہیں روک رہا, اپوزیشن بھی آپس میں ایک تقسیم ہے, عمران خان کو کام کرنے سے نہیں روک رہی ہے. تو نہ اپوزیشن کے لیے تھا, نہ یہ جہانگیر ترین کے لیے تھا, نہ عمران خان اپنے حلیفوں کو کہہ رہے تھے, کیونکہ ان کے کوئی کسی جو ان کے اتحادی ہیں ان میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کو کام کرنے سے روکیں, حالانکہ ان کی عددی طور پر بڑی کلیدی حیثیت ہے, لیکن سب کو ہی عمران خان صاحب نے نکرے سے لگا کے رکھا ہوا ہے. تو اب یہ میسج کس کو دے رہے تھے, آپ کو بھی سمجھ ہے, مجھے بھی سمجھ ہے کیوں بات کرنے کی ضرورت ہے, اور قوم کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے. یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, ون پیج تھیوری تھی اور پہلی حکومت تھی پاکستان کی تاریخ میں جو ون پیج پر تھی. اگر اس پیج میں کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی حکومت ابھی کھل کر بیان نہیں کر رہی. جب پیج ایک نہیں رہتا تو پھر اس کے بعد ہوتا یہی ہے کہ جانے کا وقت قریب ہو جاتا ہے, یا پھر جب جو کچھ جاتا ہے اگر مقررہ مدت پوری بھی کر کے جائے تو پھر واپس نہیں آتا. دیکھیں رہتا تو نام صرف رب کا ہے نا, سدا بادشاہی تو خدا کی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی کس شان سے مقتل گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. آپ کا آنا اور جانا تو لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن آپ کیسے آئے ہیں اور کیسے گئے ہیں. اگر آپ نے اپنی لیگیسی چھوڑنی ہے تو آپ پھانسی کا پھندا بھی لے لیں. ایک قانون کی عدالت ہے, ایک عوام کی عدالت ہے. جب معاملہ قانون کی عدالت سے عوام کی عدالت میں چلا جاتا ہے تو عوام کی عدالت کے فیصلے تو نسلوں تک چلتے ہیں, اور اگر آپ مانیٹرنگ جج لگا کر عدم اعتماد بھی کرا لیں تو اس کے بعد آپ لندن بھی جا کے بیٹھ جائیں تو لوگ آپ کے نام پر ووٹ دے دیتے ہیں, آپ کی ٹکٹ کی ویلیو ہوتی ہے. اور اگر آپ اقتدار میں بھی بیٹھے ہوں, آپ کا وزیر اعظم بھی ہو, آپ خود وزیر اعظم ہو اور آپ چھٹے نمبر پر آ جائیں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے اس ملک میں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے اور جانے کا فرق نہیں پڑتا, فرق تو پڑتا ہے کہ آپ نے کیا پرفارمنس ہے آپ کی. جو چلے گئے ہیں ان کی پرفارمنس آج ان سے بہتر نظر آ رہی ہے تو لوگ ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں نا. سوال یہ ہے کہ جو چلے گئے ہیں, جن کو نکالا گیا, ان کی پرفارمنس آج والوں سے بہتر سمجھی جا رہی ہے تو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں نا. اگر ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی تو لوگ انہیں ووٹ کیوں ڈالتے ہیں. اس لیے میں کو آنے اور جانے کی بات تو نہیں کرنا چاہتا. بات تو یہ ہے کہ آپ کیسے جاتے ہیں, یہ بڑا اہم ہے. عمران خان صاحب نے اگر جانا بھی ہے تو انہیں یہ طے کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے جانا ہے. ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب, ابھی جو ون پیج کی بات ہو رہی تھی, یہ کیا جو ون پیج ہمیشہ سے گردش کرتا رہا ہے کہ جی ون پیج ہے یا نہیں ہے, سیم پیج ہے یا نہیں ہے, تو یہ ابھی ون پیج ہے یا یہ پیج میں تقسیم پڑ گئی ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ پرفارمنس کی جہاں تک بات ہے, پرائم منسٹر صاحب آج کل بہت فوکس کر رہے ہیں, ان کی بڑی عرصے سے کوشش تھی یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت لوگوں کو گھر دینے کی, تو آج کل وہ تقسیم میں بھی لگے ہوئے ہیں, پھر احساس کارڈ بھی چل رہا ہے, پھر اس کے بعد مزدوروں کی بھی بات ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو کیا یہ جو آج کل میجرز لیے جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے, عمران خان صاحب کی طرف سے, یہ کچھ فائدہ مند ثابت ہوں گے الیکشن ٹائم تک, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھلے اس طرح کے جتنے مرضی معاملات کر لیں, کچھ اور ہے جو کرنا زیادہ ضروری ہے وہ کریں گے؟ بیسیکلی جی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو جو پرفارمنس ابھی تک 2.5 سال میں نظر آئی وہ تو بہت مایوس کن ہے. اس میں کوئی شک نہیں, احساس کارڈ, ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے افورڈ نہیں کرتے, کوئی شک نہیں اچھی ایفرٹ کی ہے. لیکن اگر آپ اوور آل اکانومی کو دیکھ لیجئے, مہنگائی کو دیکھ لیجئے, مہنگائی 91% 2.5 سال میں بڑھی ہے, اور گورنمنٹ نے جو ان کے کنٹرول میں پرائسز تھیں, گیس, الیکٹریسٹی یا پیٹرول, اس میں اضافہ آپ کے سامنے ہے. تو اس چیز کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے باقی سب چیزوں کے اوپر. اور پرفارمنس, اگر آپ اپنی پرفارمنس اپنے منہ سے کہہ دیں کہ جی مجھے اس پہ فخر ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کی انہوں نے. شاید وہ کسی الوژن میں ہے, کسی خواب میں ہے, ان کو شاید علم نہیں کہ نیچے کیا حالات ہیں ملک کے. جہاں تک آپ نے ہاؤسنگ کی بات کی ہے, دیکھیے 50 لاکھ گھر 5 سال میں یا 10 سال میں ممکن نہیں ہے. وہ انہوں نے بہت اپنے مینیفیسٹو میں, اپنے منشور میں جو چیزیں ڈالی اس پہ شاید وہ انہوں نے دوبارہ وہ منشور پڑھا ہی نہیں ہوگا, اس پہ عمل نہیں ہوا. یہ جو ہاؤسنگ کے پروجیکٹ ہیں یہ پرانے والے ہیں جس کو وہ دوبارہ ان کے انیشیٹو
किसी भी प्रोजेक्ट का भी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब हकीकत से काफ़ी दूर चले गए, या उनके जो साथ लोग हैं वो शायद उनको करेक्ट पिक्चर नहीं बता रहे कि हालात हैं क्या। महंगाई का आलम देख लीजिए और बेरोजगारी का आलम देख लीजिए। जो रियासतें होती हैं वो लोगों की वेल्थ क्रिएट करती हैं, ना कि वेल्थ खत्म करती हैं। दुनिया में कोई मुल्क बता दीजिए जहां प्रॉफिट कमाना जुर्म हो। लोग जी जो है प्रॉफिट लॉस के लिए काम करते हैं। खान साहब धंधे में और चंदे में फर्क नहीं कर पा रहे, क्योंकि कारोबार प्रॉफिट में किया जाता है, ना कि नुकसान में किया जाता है। आपने उसको गाली बना दिया। वैसे कथा गिलामी के लिए माजरत, वैसे आपने जो भी बात पॉइंट आउट की है ना धंधे में और चंदे में, हो सकता है मौलाना तारिक जमील साहब अब उनको बेहतर ये फर्क समझा सकेंगे। वो भी मैं खैर उसके ऊपर क्या बात करूं। एनीवे मौजू पे रहते हैं। मकसद ये है जी कि आपने बिजनेस को माफिया कह के इतना, मतलब बिजनेस कम्युनिटी ऐसी, मैं नहीं कहता कि वो सारा कुछ या नाजायज प्रॉफिट कमा रहे होंगे या बिजनेस कम्युनिटी 19-20 नहीं कर रही होगी, करते हैं, सारी दुनिया में होता है, बिजनेस है ही इस किस्म का। लेकिन आप उसको क्रिमिनल साइड पे मत लेके जाएं। उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, उनका फैमिली होगी, आपने उनको बिल्कुल गाली बना के रख दिया है, तो उसकी वजह से भी लोग बड़े मायूस हुए। तो ये सारी चीजें जो हैं एकोमुलेट होके, तो मैं समझता हूँ माशरे में बहुत नेगेटिव असर पड़ा। जी बिल्कुल ठीक। नज़ीर लगारी साहब, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ये कोशिशें हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, एहसास कार्ड और दीगर और जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव्स हैं, इनसे कोई थोड़ा बहुत जो डेंट पड़ा है वोट बैंक को, वो कहीं वापस आएगा, या ये जो अब डेंट पड़ गया सो पड़ गया? देखें, 50 से जो सियासत चल रही है, जब भी कोई किंग्स पार्टी बनती है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे कन्वेंशन लीग हो, चाहे वो जुनेजो लीग हो, चाहे वो उसके बाद बहुत सी और लीगें आती रही हैं एक के बाद दूसरी, चाहे मौजूदा किंग्स पार्टी हो, इनका मुकद्दर इतना ही होता है जितने सांस लेकर वो आती हैं उतने ही सांस पूरे करती हैं और फिर चली जाती हैं। उनका कोई नहीं होता है, पीछे पूछने वाला भी कोई नहीं होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह की जो बादशाहों की पार्टियां हैं वो अब आगे भी चल सकें। तो इनके चलने का कोई नहीं है। इनकी कौन सी ऐसी हीरो वर्शिप थी? यानी एक क्रिकेट का मैच जीतना जो है, एक वर्ल्ड कप में जो है आपका कप ले आए, तो फिर इस वक्त वजीर आजम तो कपिल देव को होना चाहिए था, वहां तो मोदी को नहीं होना चाहिए था। बस हमारे यहाँ एक फैंटेसी थी कि भाई इसको भी आजमाते हैं, देखते हैं। आजमा लिया गया है, देख लिया गया है, तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है, मुल्क जो है कहीं से कहीं पहुंच गया है। दुनिया में आप आइसोलेशन के शिकार हो गए हैं, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप एक करारदाद अपने आप पेश करते हैं, वहां एक पास करके आपको भेजता है दुनिया का इतना बड़ा फोरम, खोलो संभालो इस कागज को, और फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि अब कौन सा रास्ता नहीं मिलेगा। अगर 25% आपकी एक्सपोर्ट जो है वहां यूरोप जाम कर देता है, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? आपके पास तो कोई रास्ता ही नहीं होगा। और आपको ये घुटने टेकने पर, ये वो हुक्मरान आए हैं जो आपको आपके तमाम जिन एसेट्स पर आप बड़े फख्र किया करते थे, गुरूर किया करते थे, वो सारे के सारे एसेट्स जो आपको मार्केट में रखने पड़ेंगे, ये लीजिए जनाब, हम इनसे हट जाते हैं। तो ये है वो सूरत हाल जहाँ पर आकर इस मुल्क को फंसा दिया गया है। मुल्क बहुत बुरे तरीके से, बहुत बदतरीन गवर्नेंस में आकर फंस गया है। ऐसी बुरी गवर्नेंस जाहिया खान की भी नहीं थी जैसी मौजूदा हुकूमत की है। इसने तबाही के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। तो अब ऐसी तवक्को करना कि निकल जाएगी, मुल्क को निकाल पाएगी, ना ये मुल्क को निकाल पाएगी, इसका बचना न बचना कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि मुल्क कहाँ जाता है, मुल्क कहाँ खड़ा होगा। और मुल्क भी है तो इस मुल्क के अंदर 20 करोड़ इंसान रहते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वो किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे, उनके पास क्या होगा। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई है इस हुक्मरानी के दौर में। बिल्कुल। मोहसिन बेग साहब, अभी आपसे वो एक पेज वाली बात की थी, वो आपने जवाब दिया ही नहीं, बात फिर आगे निकल गई। तो मुझे याद था, मैंने कहा मैं वापस आपकी तरफ जरूर आकर आपसे पूछूंगा। मैं माफी चाहता हूँ। बेसिकली कोई एक पेज नहीं है, ये सब झूठ है। ये वक्ती तौर पर एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन होती है, मफादात की गेम है। कोई किसी को इस्तेमाल करता है, कोई किसी को इस्तेमाल करता है। कोई एक पेज नहीं है। ये इनकी गलतफहमी है, इनसे पहले भी बहुत लोगों को थी। वो जब काम हो गया
آپ کی ضرورت نہیں رہی. تھینک یو. ابھی کچھ وقت ہے ان کے پاس, خان صاحب کے پاس. پیج ویج کوئی نہیں ہے. یہ جو سہروردی صاحب نے بھی کہا کہ جی میسج, میں نے بھی پہلے کہا کہ یہ میسج میرے کی اسمبلیاں توڑ دیں گی, آپ کے میرے یہاں جو لغاری صاحب ہیں, سہروردی صاحب ہیں, ان کے لیے تھوڑی تھا. یہ تو میسج کسی اور کو دینا تھا کہ ہم چلے گئے تو پھر ان کو بھگتنا. تو وہ شاید ڈرے ہوں یا نہ ڈرے ہوں, آئی ڈونٹ نو, لیکن پیج ویج کوئی نہیں ہے. نہیں, لیکن پھر ان کے کون سے کوئی کام پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا ہی کہنا کہ ہم چلے جائیں گے, اور کوئی ایسا شخص یہ کہہ رہا ہو کہ جس کو پتا ہو کہ اگر ہم ابھی چلے جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ جب الیکشن میں جائیں گے تو ہمیں وہی ہوگا جو بھی NA-249 میں ہوا. تو وہ شخص اگر ایک ایسی بات کہہ رہا ہو اور جن کو ایڈریس کر رہا ہو, میسج کر رہا ہو, ان کی ایسی کون سی چیز ہے جو پھنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ میسج ایک ایسے شخص کا جو ہارے ہوئے لشکر سے ہے وہ بڑا میٹر کر رہا ہو؟ علی ممتاز صاحب, اگر آپ کامن لائف میں دیکھیں, اگر آپ ایک کمپرومائز کرتے ہیں تو وہ لیڈ ٹو 100 کمپرومائزز. اگر آپ ایک دفعہ لیٹ جائیں تو پھر آپ گئے, پھر آپ کو ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے, اور وہ باتیں مان رہے ہیں خان صاحب پہلے دن سے. کون سا ایسا کام ہے جو ان کا نہیں رکا؟ ہاں, اگر یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کو بھیجا مقدمات, بھیجا الزامات, وہی پرانی رٹ, وہی ریونج, وہی سارا غصہ, تو اس میں دیکھیں جب آپ حکمران جو ہے وہ فادر آف دا نیشن ہوتا ہے, اس کے دل میں ریونج نہیں ہونا چاہیے, اور وہ کمینہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کمینہ شخص اپنا گھر نہیں چلا سکتا, وہ تو روز بچوں اور بیوی سے لڑے گا. فراخ دل, حکمران کا دل بڑا ہونا چاہیے. یہ خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دل بڑا کیجئے, آگے نکلیے. اس سارے 2.5 سال میں پکڑ دکڑ, مار پیٹ, نیب استعمال, FIA استعمال, اور بھائی اس کا نقصان ہوا ہے. نیب نے آپ کے ملک کا بٹھا بٹھا دیا, اور کیا آپ دیکھ لیجئے کارکردگی کیا ہے. وہ نیب نے کیا کیا ہے, جتنے لوگوں کو پکڑا تھا علی صاحب, وہ 2 3 4 مہینے بعد باہر آ گئے. یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے چوری ثابت کرنی ہے. چور وہی ہے جو کمزور ہے بیچارہ, جو طاقتور ہے تو چور, اس کو تو آپ ثابت نہیں کر پائے. تو یہ خان صاحب کو تھوڑا ٹھنڈا سوچنا چاہیے, اور اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. آپ نواز شریف کو 10 بار اندر کریں, اس سے مجھے کیا ملے گا؟ زرداری صاحب کو اندر کر دیں, مجھے کیا ملے گا؟ عوام کو کیا ملے گا؟ بجلی سستی ہوگی, آٹا سستا ہوگا. یہ چیزیں ان کو سوچنی چاہیے. بالکل کچھ بھی نہیں. ہمیں جو ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد ہم لوٹ کریں گے, لیکن جاتے جاتے یہاں پر ایک میں پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا. ابھی خیر اچانک ذہن میں بات آئی, نہیں تو ہم اسکرین پہ دکھاتے بھی کہ حالات اب یہ ہیں بیوروکریسی کے بھی کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے. جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی طرف سے مختلف نوٹیفیکیشن یہاں پنجاب میں جاری ہوتے ہیں SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے, اس میں ایک ہی لیٹر کے اندر 2 مختلف باتیں لکھی جا رہی ہیں, اور لکھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم لکھ کیا رہے ہیں. اور آگے سے پھر اس پر عمل درآمد ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ ہوا, شارٹ آرڈر تھا, انگریزی میں تھا, باہر جا کے مٹھائیاں تقسیم ہونا شروع ہو گئیں. بعد میں جب اردو میں ترجمہ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ بات ہی کچھ اور تھی. ایک ہی لیٹر کے اندر 2 مختلف باتیں لکھی جا رہی ہیں ایک ہی شعبے کو لے کے, تو اس کے اندر پھر جو امپلیمنٹ کروانے والے ہیں وہ پھر اپنی مرضی کی بات اٹھا لیتے ہیں کہ اچھا جی یہ لکھا ہوا تھا, یہ ہم نے پکڑ لیا. کلیئرٹیز ہی نہیں ہے, اتنی کنفیوژن ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو اب آگے بڑھاتے ہوئے مزمل صاحب اب ذرا کچھ ویکسین کی بات کر لیں. یہ جو اتنی تاخیر ہوئی ہے, اب آخر کار وہ جو ایج گروپس ہیں اس میں 40+ پہ آ گئے ہیں. عید کے بعد سننے میں آیا ہے کہ باقیوں کو بھی کہا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں. لیکن یہ اتنی تاخیر کیوں, ہم نے اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ اس میں بھی کوئی ریکٹ ہے؟ کوئی منسٹری آف ہیلتھ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جن کی جیبوں میں پیسے جانے ہیں, اور وہ پیسے آنے میں اور ریٹ طے ہونے میں چونکہ تاخیر ہو رہی تھی تو ٹیکنیکل وجوہات بنا کر اس معاملے کو لٹکا دیا گیا؟ نہیں, ہم چندے کی ویکسین کا انتظار کر رہے تھے, اور ہمارا خیال تھا کہ دنیا ہمیں زکوٰۃ, صدقات, خیرات اور جیسا کہ بیگ صاحب نے کہا نا کہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے تو چندہ, لیکن جو نیچے لوگ ہیں ان کے لیے تو دھندا تھا نا. ہم تو ڈونیشنز میں ویکسین کے انتظار میں تھے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ کووڈ ویکسین کے لیے کوئی اسپینڈنگ کے لیے پہلے دن سے تیار ہی نہیں تھی. کوئی ایسا روڈ میپ نہیں تھا کہ پاکستان $1 بلین کی ویکسین خریدے گا,
कोई गवर्नमेंट ने ऐसे फंड्स मुख्तस नहीं किए हुए थे कि 22 करोड़ लोगों को लगाने के लिए हम 15 करोड़ वैक्सीन खरीदेंगे। ये आप बताएं, कोई ऐसी तैयारी नहीं थी कि 22 करोड़ की आबादी को वैक्सीन कराने के लिए गवर्नमेंट ने कोई बल्क वैक्सीन की खरीदारी के लिए पाकिस्तान के अंदर अपने कोई फंड्स मुख्तस किए हों कि हम ये फंड इस काम के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। गवर्नमेंट का पहले दिन से ख्याल था कि हमें चंदे सदके और खैरात और मांग तांग की जितनी वैक्सीन मिलेगी वो हम लगाएंगे। अब ऊपर से पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, हम यहाँ ई वोटिंग लाना चाहते हैं, लोग तो यहाँ कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है। लोग तो, आप मेरा मतलब है कि ना 60 प्लस में सबने लगाई है, ना 70 प्लस में सबने लगाई है, बुजुर्ग है, और 40 गाँव वगैरह हेल्थ वर्कर्स ने नहीं लगवाई है। और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर को भी लाने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि डॉलर खर्च होंगे। ये जो हम कहते हैं कि हमने अपना वो करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल कर लिया, वो ऐसे ही कंट्रोल किया ना कि हमने ट्रेड बंद कर दी, ना इंपोर्ट की इजाजत दी, ना एक्सपोर्ट हमारी थी नहीं, हमने मुल्क को बंद कर लिया और कहा कि बचत हो गई है। ये जैसे बेग साहब ने कहा कि फराख दिली, अगर मैं जो पैसे कमाता हूँ वो घर पर खर्चने बंद कर दूं, बच्चों की 3 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी कर दूं और उनकी पढ़ाई पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लूं, तो बड़ी सेविंग्स हो जाएंगी और सरप्लस हो जाएगा मेरा बजट, यकदम डेफिसिट से सरप्लस में चला जाएगा, पैसे वाधू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं फराख दिली से घर चलाऊं, बच्चों को अच्छी परवरिश दूं, उनकी तालीम पे पैसे खर्चूं, कपड़े पे पैसे खर्चूं, उनकी तरबियत पे पैसे खर्चूं, तो हो सकता है मैं मकरूज हो जाऊं, मैं डेफिसिट पे चला जाऊं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट किसी भी मौके पर वैक्सीन खरीदने के मूड में ही नहीं थी। और अभी तक भी जो देखें ना, हम 1% आबादी को लगा सके हैं, 22 लाख लोगों को लगी है 22 करोड़ मुल्क में। 22 लाख लोगों को लगने से क्या मुराद है? यहाँ तो आप पहले दिन कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ मैनू मैटर को लगाएंगे और गरीब आदमी मर जाए, लेकिन अब मुसीबत ये है कि ये बीमारी ऐसी है जो गरीब से अमीर को लग जाती है। आपके ड्राइवर आपको लगा देता है, मेड आपको लगा देता है, मुलाजिम आपको लगा देता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कोई हिकमत अमली नहीं थी, शायद खान साहब पैसे खर्चने को तैयार नहीं थे और उन्होंने इसके ऑर्डर्स बर वक्त प्लेस नहीं किए। अब देर हो गई है, अब जब दुनिया के पास फालतू होगी तो वो हमें दे देंगे, हमें उसका इंतजार करना चाहिए और वो इंतजार और हम इंतजार की कैफियत में। नज़ीर लगारी साहब, आपकी नजर में क्या वजूहात हैं ताखीर की? सिंध गवर्नमेंट को भी डिले हुआ, वो तो यही कह रही थी सिंध गवर्नमेंट के, हमें विफाक से इजाजत मिलनी थी तो हमने इस वैक्सीन को प्रोक्योर करना था, क्योंकि जैसे कि जो साइनोफार्म है ये चाइनीज सरकारी वैक्सीन है चाइना की, तो गवर्नमेंट ने इजाजत देनी थी तो हमने फिर आगे इसको प्रोक्योर करना था, हमने मंगवाना था। लेकिन ये डिलेज क्यों? ये डिले में भी तो धंधा है ना। पहले हम जो दवाएं खरीदते थे 1000 रुपए की, वो इस वक्त 5-6 हजार में 7 हजार में दवाएं आ रही हैं। जो चीज़ें जिन लोगों को लाइफ सेविंग ज़रूरत होती है वो मिलती नहीं है। और दवाओं का जो है, इन्होंने आकर वैसे ही 500% तो दवाओं को कीमतें वैसे ही बढ़ा दी। 1 रुपए की दवा 5 रुपए मिल रही है, 5 गुना कीमत पर मिल रही है। और अब सूरत हाल इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि इस मामले पर भी धंधा सोचा जा रहा है, कारोबार सोचा जा रहा है। वो जिस तरह से अभी बेग साहब ने कहा कि चंदे की चीज धंधे में लगा दो, इस तरह का काम हो रहा है कि आपको खैरात मिल रही है, खैरात को आप बेचने के चक्कर में हैं और उसके लिए भी आप टेंडर कर रहे होंगे और लोगों को बुला रहे होंगे, बिठा रहे होंगे, आओ जी इसमें से जाओ कमाओ, हमें आ गया कुछ पैसा, वह कुछ दवाएं आ गई हैं, इन दवाओं को अब जरा चले बेच कर कुछ कमाते हैं। और इस तरह से नहीं, मैं कहता हूँ कि टारगेट नहीं है इनके अंदर, एक वो चीज है ही नहीं कि जो आप एक कौम को बनाने के लिए करते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं। आपके ज़हन में होता है कि यार हम यहाँ मासिद रहते हैं, यहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ लोग रहते हैं, ये एक सरजमीन है, ये एक खित्ता है, एक वतन है। कॉलोनियल हुक्मरान भी इतने सफाक बेरहम नहीं होते हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, वो सोचते ही नहीं है उनको। यानी ये तो वो बनाकर चले गए ना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्हीं का बनाया हुआ है, हमने उसमें से ज़ाय किया और कोई चीज़ बढ़ाई नहीं है। और इसी तरह से है कि हमारे जो चीज़ें दुनिया से आ रही हैं, आप बताएं कि जनाब 2005 में ज़लज़ला आता है और क़यामत टूटी है, उसके बाद वहाँ रिहेबिलिटेशन में लोगों को क्या मिला? आपको तो खैरात में पैसे मिले और इतने मिले कि आप 2 बालाकोट 5 बालाकोट बना रहे थे, लेकिन आपने कहाँ लोगों के साथ क्या, कहाँ खड़े हुए आपने? लोगों के साथ खड़े हुए, हुक्मरान कभी भी आकर साथ नहीं खड़े हुए। अब भी ये बात है कि लोगों का ख्याल कर रहे हैं।
میں بہت سے علاقوں میں جانتا ہوں کہ پڑوسی جا کر پوچھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں بچہ بھوکا تو نہیں سویا ہے، کسی کی دہاڑی تو ختم نہیں ہوئی ہے، اور کس طرح سے لوگ جو ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں، لیکن حکمران ڈرامہ کرتے ہیں ہم نے 1 خراب اتنے ارب احساس کارڈ کے ذریعے تقسیم کر دیو بھائی، آپ نے کمال کر دیا، تیر مار دیا۔ جی محسن بیگ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں ویکسین کی پروکیورمنٹ میں ڈیلیز کیوں ہوئے ہیں؟ میں علی ممتاز دونوں محترم دوستوں کی بات سن رہا تھا۔ بیسیکلی دیکھیے کہ ہمیں WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تقریباً $1.5 بلین دیے، ورلڈ بینک نے ہمیں کرونا کے لیے یہاں پر ذرا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بیگ صاحب، میں نے یہ سنا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بھی کوئی ایک خاص بندہ ہے جو مستقل یہیں پر ہے اور انہی کے ذریعے یہ ویکسینز دیگر اور بھی لی جاتی ہیں، اور ان کا بھی بیچ میں کوئی کٹ ہے، کوئی شیئر ہے؟ مجھے اس کا ایگزیکٹ نالج نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ورلڈ بینک نے، IMF نے $1 بلین دیا، آپ کو تقریباً $4.5 بلین آئے، آپ نے $1 کی ویکسین نہیں خریدی۔ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ $4.5 بلین گئے کہاں جو پوری دنیا نے پاکستانی عوام کے لیے دیے تھے، اس میں سے کم ویکسین۔ اب دوسرا پہلو دیکھیے، آج 16 دن ہو گئے یہ پرائس فکس نہیں کر پا رہے پرائیویٹ وینڈرز کے لیے، جس میں رشین ویکسین جو تھی وہ سندھ ہائی کورٹ نے اس وینڈر کو اجازت دی کہ آپ ریلیز کریں، کیونکہ اس وقت سچویشن بہت خراب ہے۔ جہاں تک ابھی سہروردی صاحب نے کہا 22 لاکھ لوگ، یہ بھی فگر جو گورنمنٹ دے رہی ہے صحیح نہیں دے رہی، اور 22 لاکھ لوگ اور 22 کروڑ لوگوں میں بڑا فرق ہے۔ اور دیکھیے یہ جو ابھی نیا وائرس آیا ہے، اس میں ایج فیکٹر نہیں ہے، اس میں تو چھوٹے بچوں کو بھی لگ رہا ہے، ینگ بچوں کو بھی لگ رہا ہے، اور اگر آپ نے ینگ بچوں کی باری تو میں سمجھتا ہوں آگے 10 سال نہیں آئے گی۔ تو یہ پرائیویٹ وینڈرز کو بھی انہوں نے ڈسکریج کیا۔ وہ سپوٹنک رشین ویکسین 12,200 روپے میں 2 ڈوزز لگ رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہاسپٹلز، پرائیویٹ ہاسپٹل کا ایک کمرہ ICU کا ایک دن کا 1 لاکھ روپے کا ہے، تو 12,000 لوگ افورڈ کرتے ہیں، آپ ان کو لانے کی اجازت دیتے، اوروں کو بھی انکریج کرتے، جو صاحب حیثیت شخص لگوانا چاہتا ہے وہ لگوا لے۔ مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کا بوجھ کم ہوگا اور عوام کو اپنی سہولت دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں تو ویسے بھی وہ 25 لاکھ روپیہ اپ فرنٹ لیتے ہیں اور 1 لاکھ ایک رات کا لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں یا جو ڈیسیژن میکنگ تو خیر ہے نہیں، آپ کیبنٹ ہوتی ہے ہر ویک، 3 ویک ان کے منٹس نہیں آتے کیونکہ ڈیسیژن نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہسٹری میں جو بھی حکمران آیا، اگر وہ ڈیسیژن، دیکھیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ماسٹر فار آل ہو سارے سبجیکٹ کا، ایسا نہیں ہوتا، وہ اس کا وزڈم ہوتا ہے، وہ رائٹ اور رانگ میں تفریق کر سکتا ہے، وہ ڈیسیژن کرتا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ڈیسیژن کرنے کے وہ محتمل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا ڈیسیژن بر وقت لے لیں۔ پیپرز میں کیا ہے جی بیگ صاحب، I'm sorry I had to cut you short، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، otherwise we would have continued with the discussion۔ نذیر غاری صاحب آپ کو شکریہ ادا کریں گے، بیگ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور مزمل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کمنگ فرائیڈے، تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔